महीने के मामलात अवाम के दरमियान बड़े अजीब व गरीब हैं कि सफ़र में नया काम शुरू ना किया जाए, है ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो न्यू जनरेशन है ये जाने लगी है, लेकिन जो बेचारे हमारे पुराने लोग हैं वो अभी टच से मस नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दादा ने यही बताया उन्हें, उनकी दादी ने यही समझाया उन्हें, उनके अब्बा ने यही बताया उन्हें, उनकी अम्मा ने यही पढ़ाया उन्हें कि बेटा सफ़र के महीने में शादी नहीं करना है, सफ़र के महीने में नया काम नहीं करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बड़ा मनहूस महीना है। अब अम्मा की बात टाल नहीं सकते, जबकि अम्मा कोई मुफ्तिया नहीं थी, दादा कोई आलिम नहीं थे। अब बेचारे दादा ने भी कहीं से सुन रखा होगा अपने ऊपर वालों से। तो बताने का मकसद यह है कि बात उसकी मानी जाती है जिसकी बात कुरान और हदीस से ताल्लुक़ रखती हो या कोई दलील उलमाए इकराम की तरफ से दी जा रही हो, तब तो हम बात मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हम बात कहेंगे, तारीफ करेंगे अपने नौजवानों की या पढ़े लिखे तबके की कि वो अब ये समझने लगा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पुरखों ने बताई थी गलत थी, लेकिन अब उस पर धीरे धीरे कमी आ रही। जैसे कूड़ों का मामला, जहाँ खाएंगे बस वहीं बैठाल के खिलाएंगे, जहाँ बनाएंगे वहीं खिलाएंगे, 1 इंच ना इधर होंगे ना उधर आएंगे, और जो बचेगा वहीं। ये सब खाना किसी ज़माने में सुना होगा हाजी आपने, अब है? अब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग जानकार होते जा रहे हैं। बहरहाल अभी भी सफ़र के महीनों को कुछ लोग बहुत अहमियत देते हैं कि इसमें शादी नहीं करना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए। अगर शादी हो भी गई तो सक्सेस नहीं होती है, कामयाब नहीं होती है। एक ये भी है, अगर हो भी गई कामयाब तो बच्चे नहीं होते। ये एक नया तरीका बता दिया। अब मसला ये है कि अगर इंसान हर चीज़ पर कादिर होता ना, इंसान मुबीन भाई अगर हर चीज़ पर कादिर होता, इंसान अगर ये इस पर कादिर होता कि बच्चा कब पैदा करना है, तो कहता सफ़र के महीने में नहीं पैदा कराएंगे। ऐसी प्लानिंग करता कि अब बच्चा आने वाला सफ़र के महीने में नहीं होगा, रबीउल अव्वल के महीने में होगा साहब। तो क्या सफ़र के महीने बच्चे नहीं होते? बोलिए, जाइए जरा अस्पताल हो जाइए, हर दिन आपको दिखाई देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि कोई महीना कोई दिन बुरा नहीं है। हमारे अगर आमाल बुरे हैं तो हमारी जिंदगी में उसके असरात पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? कुल्ला इंसानिन अलजमना हो तायरू फी उनक, हर इंसान की किस्मत उसकी गर्दन में लटकी हुई है, किस्मत लेकर आया है। औरत आ गई, शादी हो गई, और कुछ दिन बाद दादा खत्म हो गए, ससुर खत्म हो गए, तो बेचारा शौहर तो कुछ नहीं कह रहा, ससुर बेचारे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सबसे पहले औरत को कटघरे में खड़े करने वाली कोई और नहीं, दूसरी औरत। अरे बहुरिया के कदम अच्छे नहीं, हाँ देखो कैसे आई, और 15 दिन में जो है ससुर चल बसे। ये बताओ, ससुर क्या बहुरिया से पूछ कर पैदा हुए थे? बुरा मत मानना, ससुर के पैदा होने से पहले उनकी पैदाइश का वक्त और उनकी मौत का वक्त लिख दिया गया था। अभी पैदा इंसान दुनिया में नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में लिख दिया गया कि फला सन में फला इंसान पैदा होगा और फला वक्त में वफात पाएगा। अब ये अलग बात है कि उसी सन में आपने अपने घर में शादी करी और 15 दिन बाद ही उसका जो है इंतकाल होना था। हमारा आपका सबका बायोडाटा पहले से मौजूद है, समझ रहे हैं? बस फर्क इतना बड़ा है कि हम बायोडाटा उसका बनाते हैं, हम इंसान उसका बायोडाटा बनाते हैं जो चीज हो चुकी है। सुनकर कहो यार सुभान अल्लाह। इंसान पैदा हुआ, उसने फला जगह से एजुकेशन हासिल की, फला जगह ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर नौकरी करी, फलाना ये हुआ वो हुआ, मर गया, तो हम उसका बायोडाटा तैयार करते हैं कि इन्होंने यहाँ तालीम हासिल करी, यहाँ रहे, यहाँ सर्विस करी, और यहाँ ये खिदमत अंजाम दिया, दुनिया से चले गए। लेकिन परवरदिगार आलम के यहाँ पर आया नहीं है, पहले लिख दिया जाता है। समझ रहे हैं? फर्क इतना बड़ा है। हम उसका लिखते हैं जो हो चुका है, परवरदिगार आलम के यहाँ वो लिखा गया जो कुछ हुआ नहीं है। तो हम ना अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर चाहें तो रब की बारगाह में अगर कह दो परवरदिगार आलम
اس کی زندگی بڑھا دیا کرتا ہے، مرے ہوئے کو اور زندگی دیتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ کچھ خاص لوگوں کی بات ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی اگر چاہیں تو غوث اعظم تیرا دے، 12 سال ڈوبی ہوئی رہی، لوگ مرے رہے، جب عبد القادر نے چاہا تو کشتی آ گئی اور لوگ بھی زندہ ہو گئے۔ یہ اختیار ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا، یہ خاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منحوس کیا ہے یہ سمجھنا ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، فلانی آئی بڑی منحوس ہے، فلانا یہ بڑا منحوس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا کھا کر یہ دکھ رہا آستین، منہ نہ پوچھو، کپڑوں سے منہ نہ پوچھو، یہ ہے منحوس۔ لیکن ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، دیکھا بزرگ سے مراد یہ ہے بوڑھے لوگوں کا، کھانا کھایا تہمت سے منہ پوچھنے میں لگے ہوئے، غور کر لیجیے اپنے گھر میں دیکھا آپ نے کبھی انہوں نے پوچھا کہ یہ اگر ہے تو مولانا لوگ ہی پوچھا کریں منہ سے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ہے منحوس کہ دامن سے چہرے کو پوچھنا، یہ ہے منحوس، اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اب جب سرکار نے جس چیز کو کہہ دیا ہے منحوس ہے، خراب ہے، صحیح نہیں ہے، تو اب تمہارے یہاں خیر و برکت ہونے والی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ منحوس کیا ہے، برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ انسان دن بھر ناپاک رہے، عورت ایام مخصوصہ کے علاوہ جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ بلا وجہ ناپاک رہے اور گھر میں رہے تو اس گھر میں رحمت نہیں آتی، یہ ہے منحوس۔ اس پر کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ کبھی شام کو بلائیے کسی کو، آئیے چلے فلانے مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، یہ درس ہو رہا ہے، ارے ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ اس کنڈیشن میں اگر تم مر گئے، موت کا کوئی وقت ہے کیا؟ کوئی وقت نہیں، اس کنڈیشن میں تم مر کے چلے گئے تو کیا تمہیں جنت کے فرشتے آ کر لے جائیں گے؟ تمہیں تو عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ یہ ہے منحوس۔ اب تمہارے کاروبار میں برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ تم دن بھر گھر میں منحوس کی طرح ناپاک گھوم رہے ہو۔ تمہاری گھر کی خواتین، کیونکہ تم کہو گے کس منہ سے؟ تمہارا حال خود یہی ہے، ہمارا حال یہی ہے کہ ہم خود ایسے گھوم رہے ہیں تو ہم کس منہ سے اپنے گھر والوں سے کہیں کہ تم ناپاک نہ گھوما کرو؟ کیونکہ ہمارا کام یہی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے کہ فوراً پاک صاف رہتے تو مجال ہے ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص دکھائی دیتا؟ کہتا وہی ہے جو پہلے عمل کرے، ورنہ دوسرا پڑھ کے جواب دے گا، ترنت فوراً کہے گا۔ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم سے بتا رہے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے اور ہم سے کہہ رہے ہیں چلیے نماز پڑھیں، آپ اب پڑھتے ہیں، پہلے خود عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے منحوس۔ اب جب تم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو تو تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ پاک صاف رہو تاکہ جب تم اگر کسی وقت، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہر آنے والے کو مرنا ہے، جب مرے تو یہ نہ ہو کہ رحمت کے فرشتے آ کر لے جائیں، بلکہ رحمت کے فرشتے اپنی آغوش میں ہمیں دیں۔ اس پر عمل کتنے لوگوں کا ہے؟ عمل کریں گے نا؟ انسان مسلمان کی شان، وہ کوئی اور ہیں جن کے یہاں کوئی طریقہ تہذیب نہیں ہے، پوچھ لیا تو ہو گیا، ایک لوٹے سے کام بن گیا۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز کے مسائل ہیں، طہارت سے لے کر غسل تک کے ہر چیز کے مسائل ہیں۔ کوئی ہو دھرم تو بتائے، کوئی ایسا جو ہے مذہب ہو تو بتائے جس میں ہر چیز کا بیان ہو، اس کے بارے میں زندگی گزارنے کے لائے عمل تیار ہو۔ یہ صرف شان مسلمان کی، مذہب اسلام کی ہے۔ ہم نے سمجھا کیا ہے؟ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم ترقی پائیں گے۔ کوشش ہم ضرور کریں گے، نہیں کہ اگر اللہ نے لکھا ہے، بھائی بتا رہے تو ضرور ہمیں کامیابی ملے گی، بھلے ہم دن بھر چبوترے میں بیٹھے رہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ السعی منی و اتمام من اللہ۔ کوشش انسان کرے گا، کامیابی رب دلائے گا۔ کوشش کریے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کی قسمت ایسی ہوتی ہے تھوڑی کوشش میں زیادہ فائدہ، کم کوشش میں زیادہ کوشش میں کم فائدہ، اور تھوڑی کوشش میں زیادہ فائدہ، لیکن کوشش کوئی نہ چھوڑے۔ مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ جو ملے اس پر صبر کرے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور اگر یہاں مان لیجئے کم رہا بھی لیکن آپ کا طریقہ کار ایمانداری کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ آخرت میں صراط ملنے والا ہی ہے کہ نہیں؟ شادی کریں، بس یہ دیکھ لیں جو دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ ایسے گھر میں شادی کریں جہاں دیندار لوگ رہتے ہیں۔ پہلے آدمی یہ نہیں دیکھتا، پہلے دیکھتا ہاں کماتے کتنے ہیں، اور بہت کماتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا آمدنی آ کہاں سے رہی ہے۔ جب آمدنی حلال طریقے سے نہیں آ رہی ہے تو اثرات بھی اچھے نہیں پڑیں گے بچوں میں۔ اس کو دھیان دینا چاہیے، لیکن اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا، بس آنا چاہیے چاہے جیسے آئے، حلال آئے حرام آئے، بس آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی سب لوگ کرتے ہیں،
ہے کہ نہیں؟ اب کسی کی اگر شادی نہیں بھی ہوئی دنیا میں تو جنت میں ہو جائے گی، جنت میں ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن ہوگی کب ہوگی؟ لیکن جنت میں جانے سے پہلے، جنت میں جانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جنت میں ہوگی لیکن کن کی ہوگی؟ جو جنتی ہوں گے صاحب، جنت میں ہوگی تو لیکن کن کی ہوگی؟ جو جنتی ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ جن کی شادی دنیا میں نہیں ہوئی ان کی بھی جنت میں شادی ہوگی۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی عمر ہو گئی تھی، آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی، تو آپ سوچنے لگے کہ جب میں نے شادی نہیں کری تو آخر جنت میں میرا نکاح کس سے ہوگا؟ اشتیاق ہوا کہ میں نے دنیا میں شادی نہیں کی، اس وقت تک شادی نہیں کری جب اللہ کے رسول یہ بتا رہے تھے، تو اشتیاق ہوا کہ جنت میں میرا نکاح کس سے ہوگا؟ تو اس امید کے ساتھ کہ مجھ کو معلوم ہو جائے، آپ نے رات کے وقت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کیا مالک مولا مجھے وہ خاتون دکھا دے جس سے میرا نکاح جنت میں ہوگا۔ ایک دن نماز پڑھی، کوئی رب کی طرف سے ارشاد نہیں ہوا، دوسرے دن صلاۃ الحاجات پڑھی، پھر بھی کچھ نہ ہوا، تیسرے دن پھر پڑھی، اب خواب آیا، دیکھا کہ ایک عورت ہے جن کا نام ولید، میمونہ نام کی عورت ہے، اس سے تمہارا نکاح ہوگا، وہ بصرہ کی رہنے والی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے آیا نا، تو اشتیاق ہوا کہ بھائی ولید میمونہ کو دیکھا جائے، میں نے تو شادی ابھی تک نہیں کری، جنت میں میرا نکاح اس سے ہوگا تو اس کو تلاشا جائے آخر ہے کیسی۔ اشتیاق ہوتا نا، ہم لوگ میں بھی اگر کسی کو پتہ جائے فلاں خاتون سے نکاح ہونے والا ہے تو اب دیکھنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، طے ہو گیا، پکا ہو گیا، اما ابا نے پکا کر لیا تو اب اشتیاق ہوتا ہے نا، آپ کو بھی اشتیاق ہوا۔ اب یہ رب کی طرف سے ہو گیا نا، تو جنت میں نکاح کس سے ہوگا؟ ولید میمونہ سے۔ تہجد پڑھی، اپنے لوگوں کو بلایا، کہا بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے، خواب میں دکھایا گیا ہے، چلنا ہے، بصرہ میں رہتی ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، فجر کی نماز ہو جائے پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ کہ نہیں، فجر کی نماز نہیں، فجر کی نماز راستے میں پڑھیں گے، چلیں گے، ابھی اشتیاق بڑھ رہا ہے، دیکھنے کی چاہت بڑھ رہی ہے، نماز راستے میں ہم لوگ پڑھیں گے، تہجد ہو گئی، فجر کی نماز راستے میں ہوگی۔ چل دیے صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کر، مدینے سے بصرہ پہنچے۔ اب بصرہ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زید کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ عالم تھے، وہ صحابی رسول، وہ عالم تھے کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صحابہ آپ کی بارگاہ میں آ کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ بڑا نام تھا، بڑا شہرہ تھا، بڑا چرچا تھا، بڑا مقام تھا، اللہ نے بڑا عروج دیا تھا۔ جب بصرہ پہنچے تو لوگوں کو معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن زید آئے ہیں، بڑے عالم دین اور بغیر بلائے آئے ہیں، ہم تو چاہتے ہی آ جائیں لیکن بغیر بلائے۔ لوگوں نے پلکیں بچھا دی، راستے میں کپڑے بچھا دیے، مسند لگا دی، بیٹھیے، سب ہاتھ باندھے ان کے ارد کھڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھاگیشالی سمجھ رہے ہیں، قسمت والا سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زید بغیر بلائے ہمارے یہاں مہمان ہوئے۔ اللہ اکبر، پانی دیا گیا، ایک گھونٹ پیا آپ نے، اور کہا یہ بتاؤ ولید میمونہ نام کی عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کو اس سے کیا کام، اس خاتون سے آپ کو کیا لینا دینا؟ کہ نہیں بتاؤ بھائی۔ جب حضرت وہ تو دیوانی ہے، وہ تو پاگل ہے، لوگ اسے مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ اچھا کہاں ملے گی؟ کہا حضرت وہ لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، لوگوں سے پیسہ لیتی ہے، اجرت دیتی ہے، اور لوگوں کے جانور لے کر، بکریاں لے کر جنگل جاتی ہے۔ تو کہا آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا تو کوئی دقت نہیں، شام کے لوٹے گی جب بکریاں چرا کر ملاقات کرا دیں گے۔ کہا نہیں، شام تک نہیں، جو فجر کی نماز کا انتظار نہ کر پائے اشتیاق میں شام تک کی انتظار کرے گا؟ نہیں، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب ہر کسی نہیں، جماعت اگر کہیں بھی ملے جماعت ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے پڑھ جاؤ گا، تمہارے گھر میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے راستے میں اگر تمہارے ساتھ جماعت ہے تو کوئی دقت نہیں، جماعت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا شام تک کا انتظار ابھی جائیں گے؟ کہا حضور ابھی تو جانا مشکل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے مشکل ہے کہ جس جنگل میں بکریاں چرائی جاتی ہیں وہاں درندے رہتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جانور، شیر، چیتا، بھالو، اس ٹائپ کے جانور رہتے ہیں۔ کہا پھر چلیں وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ کہا یہ بتاؤ جب وہ جاتی ہے تو آخر وہ بھی واپس آ جاتی ہے سلامت، اس کی بکریاں بھی سلامت آ جاتی ہیں؟ یہ کیسے؟ کہا یہ تو نہیں پتا، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، لیکن ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہم لوگ جان جوخم میں نہیں ڈالیں گے، آپ کو جانا تو آپ جائیے۔ آپ اپنی شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زید، اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ گھنا جنگل ہے، چلے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب کافی تلاشا دیکھا کہ ایک عورت مصلی بچھائے نماز ادا کر رہی ہے، دنیا اسے دیوانہ کہہ رہی ہے لیکن وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آگے کھڑے ہو گئے، انتظار کرا کہ سلام پھیریں گے، پوچھا جائے گا۔ اچانک خیال آیا کہ اس کی بکریاں بھی تو ساتھ میں لائی تھی، یہ بکریاں چرانے آتی تھی، بکریاں کہاں گئی؟ یہ تو یہاں بیٹھی ہے مصلی میں، بکریاں کہاں گئی؟
پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بڑے بڑے جانور گھوم رہے ہیں, شیر چیتا جیسے درندے گھوم رہے ہیں. اور پھر اور توجہ کری تو دیکھا کیا, ایک عظیم شیر وہ پیچھے ہے اور وہ ولید میمونہ کی بکریاں ساری آگے ہیں. پتا چلا شیر ان کی بکریوں کو چڑھا رہا ہے, شیر بکریوں کو چڑھا رہا ہے. جب سلام پھیرا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب آیا وعلیکم السلام. عبداللہ رات کو خواب دیکھا, برداشت نہ ہوا, صبح صبح چلے آئے. رات کو خواب دیکھا, رکے نہیں, انتظار نہ کیا شام تک کا, صبح صبح چلے آئے. کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا سنو, تم نے جو خواب میں دیکھا ہے میرے رب نے خود مجھے بتایا ہے. تم نے خواب میں دیکھا ہے, میرے رب نے مجھے خود بتایا ہے. فرق یہ ہے تم خواب کی منزل میں ہو اور میں کلام کرنے کی منزل میں ہوں. تم خواب کی منزل میں ہو اور میں کلام کرنے کی منزل میں ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ شان ہے. ہم نے سمجھا کیا ہے. اور پھر آپ پوچھنے لگے یہ بتاؤ تمہاری بکریاں, آج قدرت کا نظام یہاں خلاف دکھ رہا ہے. کہ کون سا نظام خلاف ہے؟ کہ یہی خلاف ہے کہ جانور درندے ہمیشہ کمزور کو لقمہ بناتے ہیں. ہمیشہ بھاری بھرکم جانور جو ہوتا ہے, جو خوف اور دہشت پھیلانے والا ہوتا ہے, ہمیشہ کمزور پر ظلم کرتا ہے, اپنا لقمہ بناتا ہے. آج معاملہ الٹا ہے, شیر تمہاری بکریاں چڑھا رہا ہے. اس کا کیا معاملہ؟ کہا سنو, میں نے دنیا سے دل ہٹا لیا ہے, رب سے جوڑ لیا ہے. اب میری بکریاں رب کے حوالے ہیں. رب نے شیر کو حکم دے دیا ہے, شیر میری بکریوں کی حفاظت خود کر رہا ہے. دنیا مجھے دیوانہ کرتی ہے, میں رب سے جڑ گئی ہوں. یہ ہے معاملہ. رب سے جڑ جائیے. مہینہ کوئی معنی نہیں رکھتا, معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ اپنا کردار سدھاریں. معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سدھاریں. معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ اپنے کردار پر توجہ دیں. اگر آپ پہلے جھوٹ بولا کرتے تھے تو تہیہ کریں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے. تجارت تو سب کرتے ہیں, لیکن کمال کی تجارت ہوا ہے کہ جھوٹ سے بچ کر کی جائے. آدمی کہتا بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا. یہ تم سے کس نے بتا دیا ہے؟ ارے رزق دینے والی ذات رب کی ہے, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. ایک بوڑھا گلی کے اندر مال بیچ رہا تھا, ایک تاجر نکلا, کہا بابا تمہیں تجارت کرنا نہیں آتی, بتاؤ گلی کے اندر تم مال بیچ رہے ہو, یہاں کون گراہک لگے گا؟ بوڑھے نے کیا شاندار جواب دیا اور ایمان کو زندہ کر دیا. بوڑھا کہنے لگا یہ بتاؤ اگر موت میری آئے گی تو کیا موت کا فرشتہ اس گلی کے اندر آ سکتا ہے؟ کہا یہ پوچھنے کی بات ہے, موت کا فرشتہ تو 7 کمرے کے اندر بھی آ سکتا ہے. بوڑھا جھوم کر کہنے لگا, بوڑھا مسکرایا اور کہنے لگا سنو, جب موت کا فرشتہ گلی کے اندر 7 دروازوں کے اندر آ سکتا ہے تو رزق دینے والا فرشتہ بھی آ سکتا ہے. رزق دینے والا فرشتہ بھی آ سکتا ہے, بشرطے کہ آپ نیت اچھی رکھیں, اپنے کردار کو سنبھالیں, اپنے کردار کو بہتر کریں, تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت تو آپ کی ہے ہی ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.